إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النساء حبائل الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الدنيا حلوة وخضرة، وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤں بہنوں، خاص طور سے اسکول اور کالج کی بچیاں 5:30 تک بھی بات کر سکتے ہیں. اس وقت ہم لوگ تمام طبقات کے ایک جگہ پر جمع ہیں، ایک عجیب فکروں کو لے کر کہ کس طریقے سے ہم اپنے شعبے میں کامیاب ہوں. ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے. یہاں جتنے طبقات ہیں ان تمام طبقات کے الگ الگ شعبے ہیں. ایک شعبہ بچوں کا ہے، ایک شعبہ جوان لڑکے اور لڑکیوں کا ہے، اور ایک شعبہ شادی کے منتظر لڑکے اور لڑکیوں کا ہے، اور ایک شعبہ شادی شدہ لوگوں کا ہے، اور ایک وہ شعبہ ہے جو ان سب کے والدین ہیں. اس طرح کا ایک ملا جلا سنگم ہمارے سامنے حاضر ہے. اب ہم جن جن شعبوں کو لے کر گفتگو کریں گے وہ شعبوں کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہمیشہ یاد رکھو، جس طرح ایک درخت ایک ہی پتے کا نام، پھل کا نام، تنے کا نام، شاخوں کا نام، جڑ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ملانے کے بعد یہ ایک درخت کہلایا جائے گا. جھاڑ وہ تمام کے ساتھ مزین ہوتا ہے. خالی پتا لے کر کوئی جھاڑ کہے
तना लेकर कोई झाड़ कहे, दरख्त कहे, जड़ को लेकर कोई दरख्त कहे तो उसे हम नादान कहेंगे। उसे कहेंगे जनाब दरख्त तो इन सब का नाम है, ये सब का मजमुए का नाम है, इन सब को मिलाने के बाद एक दरख्त कहा जाएगा। इसी तरह परिवार, ख़ानदान, ये सिर्फ नौजवान बच्चों का नाम नहीं है, छोटे बच्चों का नाम नहीं है, औरतों का नाम नहीं है, मर्दों का नाम नहीं है, बल्कि तमाम उम्र के लोगों के संगम का नाम ख़ानदान है। जब ख़ानदान कहा जाएगा, आपके ख़ानदान में सब लोग नज़र आएंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी, नौजवान बच्चे भी, शादी के लायक बच्चे भी, शादीशुदा नौजवान बच्चे भी, शादीशुदा अधेड़ उम्र के भी, और शादीशुदा बूढ़े भी, और उसमें बहुत सारे बेवा भी होंगे, बहुत सारे अपने बीवियों को खोए हुए लोग भी होंगे। गोया जिस तरह ख़ानदान इन सब का नाम है, इसी तरीक़े से घर भी इन सब का नाम है। घर में ये तमाम लोग होते हैं, और यहाँ इस वक्त हम लोग एक ही शोबे की अगर फ़िक्र करें, जैसे मिसाल के तौर पर दरख्त का पत्ता पीला क्यों हो रहा है, आप जाकर डॉक्टर से पूछें, भाई दरख्त में पत्ता पीला होने लगा, जर्द होने लगा, इसको क्या करें? तो वो कहेगा तने को इंजेक्शन लगाना चाहिए। मैं कुछ पाउडर दूंगा, कुछ दवाई दूंगा, आप ले जाकर इसको जड़ में डालिए, आप इसे ले जाकर तने में लगाइए, आप इसे ले जाकर ऊपर रखिए। तो गोया के इन तमाम की इस्लाह पर पत्ते की इस्लाह मौकूफ़ है। जब ये सब इस्लाह हो जाएंगे तो पत्ता खुद ब खुद इस्लाह हो जाएगा। अब इस वक्त हम लोग जिस वक्त ये उन्वान उठाते हैं नौजवान, तो नौजवान को हम लोग सिर्फ टारगेट बनाते हैं, अरे भाई ये नौजवान यूँ होना चाहिए, नौजवानों को यूँ करना चाहिए, नौजवानों को ये सुनना चाहिए, नौजवानों को ये देखना चाहिए। सबसे पहली बात, इन नौजवानों की बिगाड़ का सबब कौन है? इनकी बिगाड़ कहाँ से है, किस जगह से है? हर साल, हर वक्त, हर जगह पर ये उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए मुख्तलिफ उलमा को दावत दी जाती है, लेकिन सिर्फ मेरे अजीज़ भाइयों तवज्जो से इस बात को समझना, नमाज में अगर कोई एक रुकन को दुरुस्त करने की कोशिश करे और दूसरे रुकन की फ़िक्र ना करे, पूरी नमाज आपकी नहीं होगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़र्जि फ़सल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली। वो सहाबी जा रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, सरकार को आकर सलाम किया, हुजूर ने फरमाया जाओ जाकर फिर दोबारा तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगाइए वो सहाबी जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर जाकर नमाज दोहराई होगी, वो ये सोचे होंगे शायद मेरा क़ियाम सही ना हुआ हो, मेरा रुकू सही ना हुआ हो, मेरा सजदा सही ना हुआ हो, मेरी तिलावत सही ना हुई हो। जब भी वो गए अपना दुरुस्त करते रहे, जो भी उनके जहन में आया वो दुरुस्त करते रहे, लेकिन तीनों मर्तबा सरकार ने फरमाया नहीं भाई जाओ जाकर दुरुस्त करो, नहीं जाकर दुरुस्त करो, नहीं जाकर दुरुस्त करो। आपने तीनों मर्तबा कहा, फिर आखिर में कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तकबीर ऊला से लेकर सलाम तक सिर्फ मेरा ज़ाहिर को न देखना, मैं किन कैफियत के साथ पढ़ रहा हूँ, किन नीयतों के साथ पढ़ रहा हूँ, क्या जज्बे से पढ़ रहा हूँ, क्या ख्याल से पढ़ रहा हूँ, क्या सोच से पढ़ रहा हूँ, किन हालात से पढ़ रहा हूँ, किस तरतीब से पढ़ रहा हूँ, किन शक्लों में पढ़ रहा हूँ, और क्या किस तरह पढ़ रहा हूँ, इन तमाम को देखकर नमाज अदा करो। इसी तरह जहाँ जहाँ आपको कामयाब नौजवान मिलेंगे, तवज्जो से मेरी बात सुनना, वहाँ कामयाब दादा भी मिलेगा,
کامیاب نانا بھی ملے گا، کامیاب نانی بھی ملے گی، کامیاب دادی بھی ملے گی، کامیاب باپ بھی ملے گا، کامیاب ماں بھی ملے گی، کامیاب بہنیں ملیں گے، کامیاب بہن بھی ملیں گے، کامیاب نوجوان لڑکا اور کامیاب نوجوان لڑکی بعد میں ہوئے ہیں، اٹھاتی کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ ہم لوگ ایک تنے کو پکڑ کر بھئی اسے سجاؤ، اسے سجاؤ، اسے سجاؤ، اسے سجاؤ، ارے بھئی بگاڑنے والے کوئی اور ہیں، تم سجا رہے ہو کسی اور کو، تم اس کو سجانے سے پہلے ان کو بھی سجاؤ، ان سے بھی کہو ارے اللہ کے بندو، آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ تم ہی دیکھ کر پل رہے ہیں، تم ہی دیکھ کر پل رہے ہیں، آئیڈیل ان کے سامنے کون ہے؟ کسی مولانا کو وہ نہیں جانتے، کسی رابعہ بصریہ کو وہ نہیں جانتے، کسی نیک خاتون کو وہ نہیں جانتے، کسی نیک انسان کو وہ نہیں جانتے، کسی ولی کو وہ نہیں جانتے، کسی ولیہ کو وہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں تو آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کی ماں ہیں، آپ ان کے باپ ہیں، آپ کو طور و طریقہ، آپ کا رویہ اور دیکھ کر پل رہے ہیں۔ اگر ان کے دیکھنے میں کسی بھی طرح کی کمی وہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرا باپ ایسا ہے، میری بہن ایسی ہے، میرا بہن بھی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا دادا ایسا ہے، میرا چچا ایسا ہے، میرے پھپھو ایسی ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بگاڑ یہ دیگر جگہوں سے آ کر یہاں پر جمع ہو رہی ہے، یہ گھر کے اندر بعض مرتبہ پیدا ہوتی ہے، کبھی باہر سے آ کر یہ بگاڑ یہاں پر حاصل ہوا جاتا ہے اور مل جاتا ہے۔ یہاں پر بگاڑ کا ملنا، یہاں کے بگاڑ کا حاصل ہونا، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کا محصول کسی اور جگہ سے ہے۔ کہاں سے ملا؟ یہاں سے، پھپھو کی وجہ سے خراب، خالہ کی وجہ سے خراب، چچا کی وجہ سے خراب، چچانی کی وجہ سے خراب، ایسے آپ کو ہزاروں خاندان ملیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم لوگ دارالقضاء میں بیٹھتے ہیں تقریباً 21 سال سے، جب بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں کون جی تم نے یہ سکھائے سو؟ نہیں ہمارے انہوں کرتے تھے۔ کون جی تم نے یہ سکھائے سو؟ نہیں ہمارے انہوں کرتے تھے۔ کون جی یہ تم نے سکھائے سو؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیطان کوئی معمولی ٹرینڈ نہیں ہے، وہ آدم علیہ السلام کو بگاڑنے والا شیطان آج بھی زندہ ہے، اور تم لوگ کیسے بھی لوگوں کو لے کر آ جاؤ، پرانے ساتھی پرانے ساتھی پرانے ساتھی۔ میں کہتا ہوں شیطان سے پرانا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کون ہے پرانا؟ سب سے پرانا، سب سے ماہر، تمام اونچ نیچ کو جاننے والا، تمام اچھائی برائی کو دیکھا ہوا، نبیوں کا زمانہ پایا ہوا، وہ شیطان جن چیلوں کا رہبر ہو، جن چیلوں کا رہنما ہو، جن چیلوں کا معلم ہو، جن چیلوں کا ٹرینر ہو، جن چیلوں کا لیڈر ہو، وہ کیسا ٹریننگ دیتا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور ہماری ٹریننگیں، ہماری نصیحتیں، ہماری یہ تمام چیزیں سب کے سب اس کے ٹریننگ کے سامنے بالکل کمزور ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عمومی نسخے دیے، توجہ چاہتا ہوں، چند عمومی نسخے دیے، یہ عمومی نسخوں کو اپنایا کرو، شیطان کی شیطانیت سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ وہ کیا عمومی نسخہ؟ سب سے پہلا نسخہ حضور علیہ السلام نے یہ عطا فرمایا، سب کے سب نمازی بنو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآنی نسخہ ہے، اللہ کا دیا ہوا نسخہ۔ اے بڑو، اے چھوٹو، اے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، اے شادی شدہ مرد اور عورتوں، یا شادی کے منتظر نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں، تم سب کے اصلاح کے لیے ایک ہی نسخہ۔ وہ کیا نسخہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں بھئی ان تمام چیزوں کو چھوڑو، ایک رسی جو اللہ نے لٹکائی ہے،
وہ رسی کون سی؟ اللہ کی طرف سے لٹکی ہوئی رسی، وہ قرآن ہے۔ قرآن، قرآن کا پیغام، قرآن کی نصیحت، قرآن کا امر بالمعروف، قرآن کے نہی عن المنکر، قرآن کے پیغامات، قرآن کے تمام سیرتیں، جو کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں ایک تو نماز کا اہتمام کرو، اور تمہیں قرآن سے وابستگی، قرآن سے رشتہ، قرآن سے جوڑ، قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، سب کے سب جمیعا۔ خالی اس وقت بچوں کو لے جا کر مکتب میں بٹھا دیے، جب بھی پوچھو کیا پڑھے ہیں تو بول با کیا پڑھے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں نانا تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، نانی تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، چچا تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، ماموں تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں، ممانی تمہیں بولو کیا پڑھے ہیں۔ سب کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ جب کوئی مولانا گھر کو آئے پوچھے کیا پڑھے ہیں، فوراً بچے کو کیا پڑھا ہے بول با، انہیں بولتا ہے ذرا زور سے بول۔ صوفی صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی الف نہیں پڑھے وہ دوسروں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ذرا زور سے بول، کیا ہلو بول رہا سو، ذرا زور سے بول۔ بچہ الحمد سورہ پڑھ رہا ہوں حضرت، کیا پڑھ رہی، ذرا زور سے بول با، حضرت نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں حضرت، ذرا زور سے بول با۔ اب وہ بچہ اپنے اپنے اعتبار سے سناتا ہے سبق کہ ہم مکتب میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں جناب قرآن کو ہم نے بچوں کا بنا دیا، بڑوں نے قرآن کیوں چھوڑا؟ گھر میں یاسین شریف پڑھنے والے کتنے ہیں؟ بڑوں سے لے کر چھوٹے تک، جڑ کے اندر کا بگاڑ جیسے درخت کے شاخوں سے لے کر پتوں تک پہنچتا ہے، جڑ ہی کا بگاڑ نوجوانوں کو بگاڑا۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے دادا وہ بھی شیشی ماسٹر تھے، وہ ایسے شیشی ماسٹر تھے وہ زبردستی اپنے بچوں کو بھی پلاتے تھے، پوتروں کو بھی پلاتے تھے، جن کی وجہ سے پورا خاندان پیوٹوں کا ہو گیا۔ وجہ دادا کی بگاڑ۔ میں کہتا ہوں بھائی تمام شعبے جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ایک طرف دعوت و تبلیغ، ایک طرف مدارس، ایک طرف تعلیم بالغان، ایک طرف مکاتب، یہ تمام شعبے کیوں ہیں؟ ایک طرف نسوان، یہ کیوں ہیں؟ جو جس عمر کے ہیں اپنے اپنے شعبے میں جا کر اپنے بگاڑ دور کرو، اپنے آپ کو بہت صوفی مت سمجھو۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ہمارے اندر کا بگاڑ کتنا ہے؟ تھوڑی دیر مراقبہ کرو، تھوڑی دیر توجہ ڈالو، تھوڑی دیر اپنے گرہبان میں منہ ڈالو، خود کی غلطی جوانی سے لے کر اب تک ہم نے کیا کیا غلطیاں کی، وہ سب غلطیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر دادی سوچے گی میں جوانی میں کری نا، ووچ میری پوتری بھی کر رہی سو۔ پھر دادا نانا سوچیں گے میں جوانی میں جو کیا وہ میرے بچے کر رہے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ میرے کیے ہوئے گناہوں کی سزا میرے پوترے کو نہ دے۔ بعض گناہ، توجہ، بعض گناہوں کی سزا 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ لوگ بہت آسان سمجھ جاتے ہیں گناہ کرے توبہ کر لیے، گناہ کرے توبہ کر لیے، نہیں، 7 نسلوں تک۔ انی اذا اعصیت غضبت واذا غضبت لعنت فإن لعنت منی تبلغ السابع من الولد۔ یہ حدیث قدسی ہے، جب مجھے لوگ ناراض کرتے ہیں تو میں غصے میں آتا ہوں، جب غصے میں آتا ہوں لعنت برستا ہوں، اور میری لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ توبہ کرو۔ توبہ کون سا؟ پورا خاندان مل کر توبہ کرے، پورے مرد مل کر توبہ کرے، پوری عورتیں مل کر توبہ کرے، پورے بچے مل کر توبہ کرے۔ جب عمومی توبہ کا ماحول بنے گا، اللہ کی طرف سے عمومی ہدایت کا ماحول بنے گا۔ اسی لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انی استغفر فی الیوم 70 مرہ۔ توبہ کرو لوگو، توبہ کرو۔
توبہ کرو. میں تو روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور آج کل جب توبہ کا عنوان اٹھایا جاتا ہے, کیا بھئی ہمیں گنہگار ہیں, کیا بھئی ہمیں گنہگار ہیں, کیا بھئی نہیں بھئی, تمہیں 100 فرشتے کیا بھی نہیں کرے, تمہیں جبریل کی اولاد, تمہیں میکائیل کی اولاد, تمہیں اسرافیل کی اولاد. آپ لوگ تو کرامن کاتبین کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سے کوئی غلطی نہیں, غلطی انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, اور ہم نے کچھ نہیں کیا. جب استغفار کا نمبر آتا ہے سب اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں گویا میں رابعہ بصریہ سے کم نہیں ہوں, اور وہ سمجھتے ہیں میں حسن بصری سے کم نہیں ہوں. ہم سب اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ پاک و پوتر لوگ ہم ہیں. علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑی گمراہی, سب سے بڑی گمراہی. ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی 2 رکعت نماز پڑھو, پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھو, 300 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو, اس بات و نفی کے ساتھ. ورد کرنے کے بعد اپنے گرہبان میں منہ ڈالو اور دیکھو کہ خود سے برا کوئی نہ رہا. جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں. کیا کیا غلطیاں کیے, کیا کیا غلطیاں کیے, کیسے کیسے غلطیاں کیے. وہ تمام غلطیوں کا ایک مرتبہ ریمائنڈنگ کرو, ریمائنڈنگ کرنے کے بعد توبہ کرو, یا اللہ معاف فرما. کب؟ تہجد میں, جب سب سو رہے ہوں, جب سب سو رہے ہوں, اللہ کے سامنے آپ اٹھیں, اللہ کے سامنے آپ روئیں, اللہ کے سامنے آپ گر گرائیں, 2 قطرہ آنسو بہا کر کہیں یا اللہ آج میری اولاد جو بگڑی ہوئی ہے یہ میری بگاڑ کی وجہ سے ہے. میرے ہو سکتا ہے کمائی کے اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے, نصیحت کے اعتبار سے, اور ان کو ماحول دینے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کمی مجھ سے ہو گئی جس کی وجہ سے میرے بچے, میری بچیاں بگڑ گئیں. یا اللہ ان کی بگاڑ کے سبب میں ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. والد کی دعا اولاد کے حق میں, ماں کی دعا اپنی بچی کے حق میں ضرور اللہ قبول کرتا ہے. 2 قطرہ آنسو بہانے کے بعد پھر بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھو, بچوں کو پھر سمجھاؤ, بچوں کو پھر اللہ کا واسطہ دے کر سمجھاؤ. اللہ نوجوانوں کو ہدایت دے دے گا. نوجوان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو ایک ہے جوان, ایک ہے نوجوان. نو کے معنی نیو, نو کے معنی, ارے بھائی نو کے معنی کیا؟ نیو, نو نگر. لوگ رکھتے کہ نہیں رکھتے نام نو نگر؟ کیا مطلب؟ نیو سٹی, نیو ٹاؤن نام رکھتے ہیں. تو وہ نو ہے, نو کے معنی نیو. بعضوں نے کہا ایک جوان ہوتا ہے, ایک نوجوان ہوتا ہے. نوجوان کے اندر 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں. نوجوان کے اندر 9 چیزیں جوان. یہ 9 چیزوں کے اعتبار سے شیطان ورغلائے گا, شیطان ڈسٹرب کرے گا, شیطان شیطانیت میں لائے گا, شیطان اکسائے گا, شیطان ہر اعتبار سے ان کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا. 9 اعتبار سے. پہلے نوجوان, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, نوجوان لڑکی, نوجوان لڑکا, ایسے ہی تو کہتے ہیں ینگ, ینگ, یوتھ, یوتھ. یہ کون ہے؟ یہ یوتھ ہیں. یہ کون ہے؟ ینگ ہیں. اب ینگسٹ میں اب ان کو 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں. کون سی چیزیں جوان ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان کے اندر جس وقت یہ نوجوان ہوتے ہیں شیطان پہلے شہوت سے ان کو بگاڑتا ہے. شہوتیں, خواہشات, نفسانی چیزیں, اس سے شیطان سب سے پہلے حملہ کرے گا. خواہشات. اب نوجوان اس کے اندر خواہش,
میں اسی لیے کہا کرتا ہوں جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے خواہش ویسی ویسی بدلتی رہتی ہے. پہلے بچوں کو کھلونا دے دو خاموش، چاکلیٹ دے دو خاموش، سائیکل دے دو خاموش. اذان کا جواب دیں. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت دینی محفل چل رہی ہو یا قرات پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو ایسے موقع پر اذان پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اذان عبادت کی جانب بلائے جانے والی دعوت ہے، اور یہاں دعوت دی جا رہی ہے دین کی جانب، نماز کی جانب. تو اذان کا جواب ان لوگوں پر واجب ہے جو لوگ کوئی عمل میں نہیں ہیں. جو کوئی عمل میں نہیں ہے ان پر جواب دینا واجب، اور جو کوئی عمل میں ہے وہ دل ہی دل میں جواب دیں اور اپنا ذکر جاری رکھیں. دل ہی دل میں جواب دیں اور اپنی تلاوت جاری رکھیں. دل ہی دل میں جواب دیں، وہ جواب نہ دے تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے. اپنی نماز جاری رکھیں. نماز میں کوئی جواب دینا نہیں ہے، ذکر میں جواب دینا ضروری نہیں ہے، تلاوت میں جواب دینا ضروری نہیں ہے، بیان میں جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. اور وہ لوگ جواب دینا چاہیے جو کوئی دنیاوی بات کرتے ہیں. تو یہ مسئلے کے طور پر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. جب کوئی نیک کام کر رہا ہو، نیک، اب عام طور پر دیکھا گیا اذان شروع ہوتے قرآن بند کر ڈالتے. ماشاءاللہ، کس نے آپ کو مسئلہ بتایا بھائی اذان کے وقت قرآن بند کرنا؟ اذان کے وقت تلاوت کرنا منع ہے، کس نے بتایا؟ اذان کے وقت ذکر کرنا منع ہے، کس نے بتایا؟ اذان کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کس نے بتایا؟ اذان کے وقت تعلیم بند کرنا ضروری ہے، کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا. ہم نے خود کچھ مسائل شروع کر دیتے ہیں بڑے صوفیوں کی طرح، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ قرآن پاک کی توہین ہے اگر آپ قرآن بند کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کی تلاوت اذان کا جواب دینے سے افضل ہے. قرآن کی تلاوت اذان کا جواب دینے سے افضل ہے. تو اس لیے ایک تو بات یہ سمجھ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. جیسے اس وقت حی علی الصلاۃ پڑھ رہے ہیں تو حی علی الصلاۃ لا حول ولا. جب اذان شروع ہو تو ایک دعا پڑھنی چاہیے، مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاۃ واہلا. جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے 20,000 نیکیاں اس بندے کو ملیں گی. اللہ تعالی اذان کو سمجھنے کی اور امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والرفیعہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان کی 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں. یہ سب سے پہلی بات، یہ جس وقت ٹرن ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات. عجیب بات علماء نے فرمایا، اگر آپ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلا عمل روزہ رکھنا شروع کرو. نمبر 2 اچھی صحبت. نمبر 3 نظر کنٹرول. نمبر 4 ذہن کنٹرول. نمبر 5 زبان کنٹرول. کنٹرول کرو. جس وقت نظر کنٹرول ہو جائے، کان کنٹرول ہو جائے، بول کنٹرول ہو جائے، ذہن کنٹرول ہو جائے، دل بھی کنٹرول میں ہو جائے گا. یہ سب کے سب ڈسک بریک ہیں. ڈسک بریک. بریک جس وقت ہم مارنے لگتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ بعض مرتبہ بڑی گاڑیوں کو کہا جاتا ہے چھوڑ کر بریک مارو. کیوں؟ جو ہی آپ بریک مارو گے، پھر چھوڑو گے، پھر مارو گے، پھر چھوڑو گے، پھر مارو گے، گاڑی رک جائے گی. اسی طریقے سے یہ ایک دم بریک نہیں. آنکھوں کو کنٹرول، بریک. زبان کو کنٹرول، بریک. کانوں کو کنٹرول، بریک. ذہن کو کنٹرول، بریک. پھر دل بھی کنٹرول میں آ جائے گا.
فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ آپ نے فرمایا جس وقت دل کنٹرول میں آ گیا پورا بدن کنٹرول میں آ جائے گا۔ پورے بدن کا بگاڑ دل کی بگاڑ کی وجہ سے، پورے بدن کے اندر خیر دل کے اندر خیر آنے کی وجہ سے، گویا کہ دل کو اگر صالح بنا لو گے پورا بدن صالح بن جائے گا، دل کو اگر طالح بنا دو گے پورا بدن طالح بن جائے گا۔ تم نیک بننا چاہتے ہو دل کو نیک بنا لو، تم برا بننا چاہتے ہو دل کو برا کر لو۔ دل کو بگاڑنے کے یہ 4 راستے ہیں: زبان، آنکھ، کان، دل یعنی دماغ۔ یہ 4 چیزیں دل کے اندر فوراً اٹیک کرتی ہیں۔ اس کو کنٹرول کرو۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موبائل سے دور ہونا۔ کس سے دور ہونا؟ ماشاءاللہ بیٹا تیرے برتھ ڈے میں گفٹ دے رہا ہوں، ابو بگاڑ کی یہاں پر دوائی بھی لے کر جا رہے ہیں اور ہاتھ میں زہر بھی تھما رہے ہیں۔ موبائل گفٹ میں نوجوان بچوں کے پاس، کیا تمہارے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے؟ بہت عیب۔ ماں سفارش کرتی ہے دے ڈالو نا بچے کو، کیا ہوا؟ تیرا پیار مجھے کیا خار، اکثر ہماری مائیں نادان۔ باپ بریک لگاتا ہے، ماں تو کیا بھی فکر کرنے کو بیٹا میں دلاتی ہوں تجھے۔ وہ ایک شکر کے ڈبے میں کچھ پیسے، چاول کے اندر کچھ پیسے، گیہوں کے اندر کچھ پیسے، اور آپ کیا کہتے وہ چائے کی پتی کے ڈبے کے اندر کچھ پیسے، مسالے کے ڈبے کے اندر، یہ سب پیسے چھپا کر آخر میں بچے کو موبائل دلاتی ہے، ابا کو دکھانے کو۔ دیکھو یاد رکھو، گھر میں 2 پارٹیاں کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بچوں کا بگاڑ 2 پارٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دونوں ایک پارٹی کے بن جاؤ، 2 پارٹی والے ایک گھر میں، یہ گھر کے اندر بچوں کو 2 پارٹی بنا دیں گے۔ شروع میں بچہ تو ابا کا کی، امی کا کی، بچہ میں ابو کا، کیوں؟ کل چاکلیٹ دیے انہوں، میں امی کا، کیوں؟ امی لڈو دیے۔ یہ اس طرح کا کھیل یہ بھی منع ہے۔ تو ابا کا کی تو امی کا کی، تو یہ کھیل کیا مطلب؟ یعنی تم 2 پارٹی بنا رہے ہو، بچے کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ بچے سے کہو، بچہ کوئی غلطی کرے، پہلے کی مائیں یہ کہتی تھی ابا آندے بول تو، ابا آندے، اب تمہارا ابا کیا کر لیتی، کیا بھی کرتے تو کربا۔ میرے عزیز بھائیوں، جس وقت ہم لوگ نشہ مکت کیمپ کو گئے، وہ کیمپ جہاں پر نشے آور لوگوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد بچوں نے کہا بھائی تمہیں پیسہ کون دیا، تمہیں پیسہ کون دیا، تمہیں پیسہ کون دیا؟ تو اکثروں نے کہا ماں۔ توجہ چاہتا ہوں، ماں کیوں دے رہے بھائی؟ لاڈ میں، پیار میں، محبت میں، لیکن اس بیچاری کو آدھی عقل اسی لیے کہا گیا۔ اس کو آدھی محبت تو پتہ چلتا، محبت کا نتیجہ پتہ نہیں چلتا۔ بچہ رو رہا نا، بچہ گڑ گڑا رہا نا، بچہ بل بلا رہا نا، بچہ بے چین ہو رہا، بے قرار ہو رہا، تو ماں سپورٹ کرنے میں آ جاتی ہے اور مخالف باپ کی بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس گھر میں تم امیر قافلہ، امیر مکان باپ ہوتا ہے، باپ کو چھوڑ کر خود فیصل بن جاؤ گے تو یاد رکھنا وہ گھر بہت جلدی تباہ ہو جائے گا۔ لیڈیز کو کبھی گھر میں امیر نہیں بنانا، کبھی لیڈیز کو فیصل نہیں بنانا۔ آپ لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تم باپ بنو گے، جب تمہاری ایک بیوی ہوگی، جب تمہارے بچے آئیں گے، جب بچے ماں کی طرفداری لیں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کام کیا ہو رہا۔ بھائی یہ بسکٹ اور چائے بعد میں پیئیں گے، بیان کروں سو میں انہوں سو بیان سن رہی سو، کرنے والا کرتے رہنا سو، پانی بھی پیے بغیر ہے۔
कुत्ते में लोगा चाय पी लोगे, बिस्किट पी लो, खा लग बेड़े रहना। भाई जो मैं कर रहा हूँ वो पहले सुनिए, बयान ऐसा सुनो जैसे नमाज, बयान ऐसा सुनो जैसे नमाज। नमाज खत्म होगी चाय पियो, कौन मना करता है? कभी तरावी में चाय पी आपने? क्यों भाई? 2 रकात होने के बाद पानी पियो, कौन मना करता है? तो इसलिए बयान के दौरान कभी ये चाय, समोसा, बिस्किट कभी नहीं तकसीम करना। क्यों? इसमें दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हजरत क्या बोले मालूम नहीं, यहाँ पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, अब्बा का की, अम्मी का की, और आप यहाँ पर चाय तकसीम कर रहे, बिस्किट का की, चाय का की हो जाएगा। फिर क्या की बोले ना उन्हों की बोल को क्या वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ घर के अंदर माँ और बाप इन दोनों को हम ज़हन होना चाहिए, तवज्जो से सुनो, हम ख्याल होना चाहिए, हम फिक्र होना चाहिए, हम जज्बा होना चाहिए, हम फैसला होना चाहिए। दोनों का फैसला एक हो। बैठकर पूछो बीवी से कि जे तुम्हें बच्चे को क्या बनाना चाह रही, क्या बनाना चाह रही? तबाह करना चाह रही? नहीं, इसे पढ़ा को लायक बनाना चाह रही, नालायक बनाना चाह रही? पूछो। नहीं जी लायक बनाना चाह रही हूँ। लायक बनाना को तो मैं कैसा बोल रहा हूँ वैसा सुनो। आधे बच्चे इस वक्त जो नालायक बने हैं वो ऐसा घर के अंदर झगड़े की वजह से, अब्बा मौलाना बनाना चाह रहे थे, अम्मी इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, ना ये मौलवी बना ना वो इंजीनियर बना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। 90% नाकाम नौजवान, 90%। क्यों? घर के अंदर सही रहबरी नहीं, घर के अंदर सही रहनुमाई नहीं। जब दोनों एक नहीं बनोगे, बच्चों के अंदर का बिगाड़ कभी दूर नहीं हो सकता। बहुत दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं, बाप ये रुख पर, माँ ये रुख पर नहीं चलेगा। माँ बाप को ये रुख पर लाओ, दोनों को एक रुख पर लाओ, एक जहन पर लाओ, एक सोच पर लाओ, एक फिक्र पर लाओ, फिर देखना अल्लाह कैसे बिगाड़ को दूर करता है। मैं पूछा एक बंदे से, भाई आपका बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है, ठीक, कभी आपने तहज्जुद में रोया? अल्लाह से रोकर कहा, अल्लाह के सामने बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह के सामने बाप की दुआ कभी औलाद के हक में रद्द नहीं होती। बाप से पूछो, तुम्हें आपको आज इतना कोस रही ना, कब तभी मैं बिगड़ा हुआ था, रो को या अल्लाह मेरे बच्चे को सही कर दे। हाँ? दुआ की है रोकर? नहीं। बाबा उल्टा, मैं तो कहता हूं इस वक्त 99% एल्बोर्ड माँ एल्बोर्ड बाप है। एल्बोर्ड माँ एल्बोर्ड बाप। माँ को ये नहीं पता माँ कैसी रहनी होती है, बाप को ये नहीं पता बाप कैसा होता है। नतीजा बच्चे पूरे एल्बोर्डा। एल्बोर्ड से कौन पैदा होती है? सो एल्बोर्ड्स। क्यों भाई? भाई आपने किसी को बड़ा बनाकर पूछा, हजरत अल्लाह ताला मुझे बच्चा दिया, हजरत मेरे बच्चे को मैं नाम रखना चाहता हूँ, क्या नाम रखूँ? एक जगह गए तो गंजे खां। मैं पूछा क्या जी नाम तुम्हारा? गंजे खां। जय तुम्हारा असल नाम क्या जी? गंजे खां। जय गंजे खां नाम क्या जी? वो गंजा का तो क्या मतलब नहीं मालूम हजरत, हमारे परदादा का नाम कहते हैं, हमारे दादा बोले, हमारा बाबा का नाम रखा को तो बात तो यहाँ रहना सो, तो इसलिए मेरे वालिद साहब मेरा नाम क्या रखे? गंजे खां। अपने आप को जोकर मत बनाओ। इस वक्त अगर माँ बाप ये ठान ले, मैं अपनी औलाद को सितारों की तरह चमकाऊंगी, एक वक्त का फाका करो, अल्लाह तुम्हारी औलाद को बेहतर से बेहतरीन मुस्तकबिल में नेक बना देगा। फख्र करोगे तुम कल का दिन, अरे ये बच्चा किसका भाई, ये बच्चा किसका? माँ को कोई नहीं जानता, बाप को कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी औलाद चांद की तरह, उनकी औलाद सूरज की तरह, उनकी औलाद सितारे की तरह, उनकी औलाद रोशन होकर जब पूरे कायनात को, पूरे इलाके को रोशनी जब पहुंचाएगी, तब लोग पूछेंगे कौन है ये, किसकी बच्ची,
کس کا بچہ، کس کا لڑکا، کس کی لڑکی، تب نام کہا جائے گا فلاں کے فلاں کے فلاں کے۔ میرے بھائیوں، آج بھی الحمدللہ ایسی مائیں زندہ ہیں، ایسے باپ زندہ ہیں جو ایک وقت کا فاقہ کر کے اپنے بچوں کو نیک صالح نمازی اور داعی پروفیسر بنا دیے۔ یہ ایک بچہ آسٹریلیا کا پروفیسر، ایک بچہ رام نگرم میں غوثیہ کالج کا پروفیسر، یہ ایک بچہ بنگلور میں کالج کا پروفیسر۔ اور یہ ایک زمانہ تھا ماں باپ بڑی تکلیف میں زندگی گزار کر بچوں کو پڑھائی، ایسے پڑھائے ایسے پڑھائے ایسے پڑھائے، ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور ہمارے پاس وہ احساس ہی نہیں۔ دیکھو، نیت اچھی کرو گے نتیجہ اچھا نکلے گا۔ ماں باپ کی نیت اگر اچھی ہوگی بچوں کو اللہ سدھارے گا۔ اس سے نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ جو جس کی تمہاری بگاڑ کا جو سبب کیا ہے، سب سے پہلی بات آپ کے اندر کے خواہشات، ان خواہشات کو کنٹرول کرو۔ دیکھو، اللہ تمہاری خواہشیں سب پوری کرائے گا۔ کب؟ ذرا صبر کرو۔ الشباب شعبۃ من الجنون، فرمایا نوجوانی میں بہت سارے پاگل پنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پاگلوں کو دیکھنا کو تو 10 نوجوانوں کو کھڑا کرو، ذرا تمہیں لوگ سر دکھاؤ با، بولو پورے نمانس کے پیشنٹاں کیسے کہ دکھتی، 10 سر 10 ڈیزائن کا، 10 پینٹ 10 ڈیزائن کے، 10 ٹی شرٹاں 10 ڈیزائن کے، 10 جنے کھڑکوں سے سٹائلاں 10 ڈیزائن کے۔ ان کے چہرے میں مونچھ اور داڑھی عجیب ایسے جوکراں کی طرح نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت سمجھتے ہیں۔ باندر کے اگر اس کے سامنے بندر کو کھڑا کر دیں، بندر خوبصورت لگے گا۔ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دیکھ لو آپ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا، پاگلوں کی طرح۔ کنٹرول کرو۔ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ وہ صحبت کے لیے کیا کریں؟ مسجد سے دوستی کر لو، مسجد والوں سے دوستی ہو جائے گی۔ 5 وقت مسجد کو آتے جاتے رہو، اللہ تمہیں صحیح سمجھ دے گا، صحیح عقل دے گا، صحیح سوچ دے گا، صحیح صحبت دے گا، صحیح فرینڈشپ دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، نوجوان کے اندر شہوت جوانی میں رہتی ہے۔ نمبر 2، ان کی طاقت جوانی میں رہتی ہے مچھر پہلوان کی طرح، باتا میں یہ کر ڈالتوں، میں وہ کر ڈالتوں، ہے ایسا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس وقت میں حق کی دعوت لے کر آیا، اس وقت میں خالفنی الشبان وحالفنی الشیوخ، میری مخالفت نوجوانوں نے بھی کی اور میری مخالفت بڑوں نے بھی کیا، دونوں مخالفت کیے، لیکن میں سمجھاتا رہا۔ بڑے تو مجھے ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے، لیکن تمام نوجوان میرے ساتھ آ گئے۔ اور حضور نے فرمایا، جانتے ہو، نصرت بالشباب، نوجوانوں سے اللہ نے میری مدد کی، اور کہا نوجوانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نوجوانوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا، نوجوانوں کے ساتھ اچھے بہترین رشتہ رکھنا، نوجوانوں کے ساتھ اچھی دوستی رکھنا، نوجوانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ آپ نے فرمایا، ارق قلوباً، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے۔ نرم دل والوں سے جب آپ بات چیت کرتے رہو گے، وہ ایک نہ ایک دن بدل جائیں گے۔ تو ہم نفرت نہ کریں نوجوانوں سے۔ اگر ماں باپ ان کو ہاتھ چھوڑ دیے کوئی بات نہیں، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، آج جو ہمارے سامنے سمجھدار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں آپ اس بات کو سیریسلی لو، اس لیے کہ تم لوگ مستقبل ہو۔ یہ تمام جتنے اس وقت ہمارے سامنے بزرگان دین ہیں، آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔
اس جگہ کو پر کرنے والے تم، اس جگہ کو پر کرنے والے تم۔ ہم ہمیشہ یوں کہا کرتے ہیں، ارے بھئی افسوس کی بات ہے، اللہ نے مسلمانوں کو کیا ذہن دیا تھا، کیا مال دیا تھا، کیا عہدہ دیا تھا، کیا جذبہ دیا تھا، کیا شوق دیا تھا، کیا ذوق دیا تھا۔ ہمارے سے سیکھے ہوئے لوگ آگے بڑھ گئے۔ میں ابھی آزادی کے موقع پر یہ بات بتائی، تو جس عمارت پر کھڑا ہوا ہے وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا۔ تیرے پورے ہندوستان میں، ہندوستان نام کس نے رکھا؟ حضرت ہند، حضرت آدم علیہ السلام کے پڑ پوترے ہیں، ان کا آباد کردہ یہ پورا علاقہ ہندوستان کہلایا جاتا ہے۔ ہندوستان ہمارا رکھا ہوا نام۔ تم جس عمارت پر کھڑے ہو کر بھاشن دے رہے ہو اور یہ بھاشن دینے کی عمارت یہ ہماری دی ہوئی، اور تم جو پہنے ہو لباس وہ ہم سے سیکھا ہوا، اور تم جو سلیوٹ کر رہے ہو جھنڈا وہ ہماری خاتون سمیہ کا بنایا ہوا۔ تمہارا کیا ہے بھائی؟ پورے ہندوستان میں تمہاری بنائی ہوئی ایک عمارت نہیں جس پر کھڑے ہو کر تم اپنی شان بگاڑ سکو؟ کچھ نہیں تمہارے پاس، جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے۔ 30 پر 2 مرتبہ ہندوستان کا جھنڈا بدلا، سب لوگوں نے کوشش کی ہندوستان کا جھنڈا ایسا بنایا جائے، ایسا بنایا جائے، ایسا بنایا جائے، لیکن اس اللہ کی بندی سمیہ کا بنایا ہوا جھنڈا سب کے یہاں مقبول ہو گیا۔ سب لوگوں نے مختلف ترانے بنائے، سارے جہاں سے اچھا کی طرح ترانہ نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ ہم جو بنائے دل سے بنائے، دل سے بنائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سے سیکھے ہوئے یہ لوگ، ہماری عمارت میں کھڑے ہونے والے لوگ جب ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے ان کا کوئی جج جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جج تلاش کرو، جج نہیں، جج کا ڈرائیور آئے گا۔ ان کا بلڈر آتا ہے، ہمارا میستری آتا ہے۔ ان کا وکیل آتا ہے، ہمارا گماشتہ آتا ہے۔ ان کا ڈاکٹر آتا ہے اور ہمارا یہاں پر ڈاکٹر کا واچمین آتا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو ذلیل کر دیا۔ ذلیل کس نے کیا؟ ہمارے جذبات نے، ہمارے عزائم نے، ہمارے ارادوں نے۔ بچہ پڑھتا نہیں کہتے چھوڑ ڈالے، کی کاؤنسلنگ نہیں کرائے، بچہ نہیں پڑھیا بھائی، لے جا کر آپ سمجھدار لوگوں سے ملائے کیوں نہیں؟ سمجھدار لوگوں کے سامنے بٹھائے کیوں نہیں؟ بچہ آپ کا فرسٹ کلاس آتا تھا، 50 روپے کی کمائی کی وجہ سے فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والے بچے کو لے جا کر کام میں جما دیا۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، یہ ایک وقت کا فاقہ کر لو، کوئی بات نہیں، پورے بچوں کو پڑھانے کا ارادہ کرو، پڑھاؤ۔ کام کاج یہ ہماری شان نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھ کر بہتر سے بہترین بن جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آگے کا مستقبل مسلمانوں کے لیے ایک شان بنے گا، فخر بنے گا، مسلمانوں کے لیے یہ عزت کا اور وقار کا سبب بنے گا، اور اللہ رب العزت تاریخ میں بتائیں گے یہ چھوٹا سا گاؤں ضرور ہے، یہ گاؤں والے ہندوستان کے کتنے بڑے بڑے مقامات کو پہنچ گئے۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے مقامات پر پہنچے ہیں گاؤں والے پہنچے ہیں، شہر والے نہیں۔ اور شہروں میں بھی آج جتنے بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، جا کر پوچھو وہ سب کے سب گاؤں والے ہیں، شہر والے نہیں۔ جا کر پوچھو کیا آپ شہر والے ہو؟ نہیں۔ آپ شہر والے ہو؟ نہیں۔ آپ شہر والے ہو؟ نہیں۔ کہاں سے آئے؟ وہاں سے، وہاں سے، وہاں سے، وہاں سے۔ لیکن اللہ نے ان کو عالمی کام لے رہا ہے۔ اسی طرح اپنا سیلف کنٹرول، شہوت پر، خواہشات پر کنٹرول کرو۔ بالوں کی خواہش، کپڑوں کی خواہش، خواہشات اللہ انشاءاللہ پورا کرے گا، ضرور پورا کرے گا۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں، تمہارا غصہ پڑھائی میں دکھاؤ، تمہاری غیرت پڑھائی میں دکھاؤ، تمہارا جذبہ پڑھائی میں دکھاؤ، تمہارا سوچ پڑھائی میں دکھاؤ، تمہاری شان پڑھائی میں دکھاؤ۔
یہاں تو احسان کس میں؟ گاڑی میں، گاڑی لے لگا گول پھردا لے گا تو خوشی، کیا کہا میں گاڑی لے لیا ہوں. کیا ہے بھائی؟ ہماری شان یہ تھی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ، خود حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے جب میں نے کہا یہ میرا تکیہ، میرے والد میرے کان کھینچ کر کہنے لگے کب سے تو میرا میرا بولنا شروع کر دیا، تیرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تیرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی ہمارا تمہارا تم کیا ہو؟ تم اپنے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل بن کر بتاؤ. سب بولے دیکھو بھئی آ رہا، بھئی ہٹو، بھئی ہٹو، جگہ دو. کیوں بھئی؟ ماشاءاللہ انہوں نے اسٹیٹ میں فرسٹ رینک لیے، ڈسٹرکٹ میں فرسٹ رینک لیے، گولڈ میڈلسٹ ہیں. نوجوانوں کو ہم کہیں دیکھو جی تمہارے ساتھ اسکول پڑھے سو کہاں پہنچ گئے، تمہارے ساتھ مکتب میں تھے سو کہاں پہنچ گئے، تمہارے گاؤں والے کہاں پہنچ گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہاں اس بندے کو جو پہنچایا انہیں خواہشات کی خواہش نہیں کیا، انہیں منزل کو دیکھا. اس لیے نوجوان سے کہتا ہوں خواب بلند دیکھو. کیا بننا چاہتے ہو؟ میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کیا خواب دیکھیے جی. کیا جی بننا چاہ رہی؟ میں کلینر بننا چاہ رہے. واہ 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 واہ. کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا بنا؟ میں کارپینٹر بنا رہے. واہ واہ واہ، کتنا اچھا خواب دیکھے. یہ کیا خواب دیکھنے کا طریقہ؟ یہ خواب دیکھنے کا طریقہ. کیا بننا چاہتے ہو؟ خوابیں بڑے بڑے دیکھا کرو، ہارو مت، ہارو مت. جو بندہ اپنی منزل طے کر لیتا ہے اللہ کے ذمے ہے منزل تک پہنچانا. ہم یہاں تک آنے کا طے کر لیے، الارم بجاتے بجاتے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کیسے پہنچے؟ کتنے موت کے منہ کا قریب جا کر بوسہ دیتے دیتے پہنچے، وہ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں. لیکن پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے ضرور. کیوں؟ منزل طے کرو، منزل طے کرو. اور ہم منزل طے کرتے ہی نہیں. کیا بھئی تمہارا خواب کیا بھئی؟ یہاں رام نگرم تک کا ارادہ ہے حضرت. ماشاءاللہ کتنا اچھا ارادہ کرے. اب رام نگرم تک پہنچنے سے پہلے رستے میں تو تر کو پیدل چلنا شروع کر دی. منزل تک پہنچو. اس لیے ہمارے بچوں کو منزل دکھانا چاہیے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کے منزل آسمانوں میں. تو پہلی چیز خواہشات، دوسری طاقت. تمہاری طاقت توانائی کمزور ہو جائے گی گٹکے سے، نشے کی چیزوں سے، دیگر تمام غلیظ عادتوں سے. یہ تمام عادتیں ختم کرو. نوجوان اپنے طاقت کے اعتبار سے نوجوان ایسا ہونا چاہیے. کل کا دن قرآن کا اعلان اگر ہمارے سامنے سنایا جائے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، عجیب تشریح علماء نے کی ہے. تیاری کرو، تیاری کرو جو تمہارے بس میں ہے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. علماء کہتے ہیں ہمارے سامنے جو لوگ ہیں ان کی تیاری دیکھو. وہ اگر پڑھائی کے اعتبار سے آگے جا رہے ہیں، تم بھی پڑھائی کے اعتبار سے آگے بڑھو. وہ سائنسدان بن رہے ہیں، تم بھی سائنسدان بنو. اگر وہ اپنے کمپنی کو ترقی دے رہے ہیں، تم بھی کمپنی کو ترقی دو. اگر وہ اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں، تم بھی بہترین تاجر بنو. اگر وہ اپنے آپ کو محنت کرتے ہوئے آگے کی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں، تم بھی آگے بڑھو. اور ہم اپنی ملازمت پر خوش. پوری 50 سال سے ملازم رہے گا، کبھی یہ مالک نہیں بنے گا، ارادہ ہی نہیں کیا. اور وہ 5 سال کام کیا، 5 سال کے بعد چھوٹا موٹا دھندا شروع کیا، اب اس کے پاس 50 لوگ کام کر رہے ہیں. یہی 5 سال کام کیا. اور ہم کتنے سال سے کام کریں؟ اللہ کا فضل 60 سال سے 21 جگہ کا. ماشاءاللہ اللہ اور استقامت عطا فرمائے. تمہیں کتنے سال سے کام کر رہی؟ میں 40 سال سے 21 جگہ کام کر لے کو تھا. بہت اچھا کرے، بہت اچھا کرے. دماغ ویسا استعمالش نہیں کرنا، دماغ ایسے ہی فریج میں رکھے رہنا.
استعمال کرو گے تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ چنانچہ انگریز نے ہمیں کیا سکھایا؟ خوب کھاؤ، خوب سو، خوب عیش کرو، خوب مزہ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ صحابہ ضرور فقیر تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، اتنے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے کہا صحابہ کرام پگڑی باندھتے تھے، پگڑی؟ تو کہا حضور کے زمانے میں کتنے صحابہ کے پاس اوپر کی چادر تھی؟ پگڑی دور کی بات، اوپر کی چادر کتنے صحابہ کے پاس تھی؟ سب خاموش۔ کہنے لگے اکثر صحابہ وہ ہوتے تھے سرکار کی مسجد میں جن کے پاس اوپر کی چادر نہیں ہوتی تھی، لنگی، اور لنگی بھی بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا پہلے زمانے میں جب عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھیں، عورتوں سے کہا جب مرد حضرات سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اس کے بعد تم سجدے سے اٹھنا۔ جب مرد حضرات سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اس کے بعد تم سجدے سے اٹھنا۔ مرد حضرات سجدے میں جانے سے پہلے تم سجدے میں چلے جانا۔ یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو۔ پہلی بار جب پہلی سامنے کی صفیں مردوں کی، پیچھے کی صفیں عورتوں کی ہوا کرتی تھی پہلے، اس کے بعد تو مسجد کو آنا ہی حضور نے بند کرا دیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود تمام صحابہ گورنر بنے۔ کیا بنے؟ قاضی بنے، سپاہی بنے۔ اللہ نے کہاں سے کہاں کا مقام پہنچا دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جس عورت کا غلام تھا اللہ نے اسی عورت کو میری بیوی بنا دیا۔ میں رونے لگا جس وقت کاٹن کے کپڑے سے ناک پوچھنے کا وقت آیا، میں رونے لگا یا اللہ ایک وقت وہ تھا کھانا نہ ہونے پر تڑپتے تڑپتے میں پڑا رہتا تھا، میرے گردن پر لوگ پیر رکھ کر جاتے تھے یہ سوچ کر اسے مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ وہ مرگی کی بیماری نہیں تھی، بھوک سے تڑپتا تھا۔ بھوک سے تڑپنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں ہمارا گھر واقعتاً غریب گھر ہے کوئی بات نہیں، درمیانی گھر ہے کوئی بات نہیں، مالدار گھر ہے کوئی بات نہیں، بچوں کو ایک جگہ پر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں ایک عجیب بات کہ ٹاٹا کا پڑپوترا اس کو کیرلا میں کسی ہوٹل میں ملازم بنا دیا۔ وہ ملازمت کرتا رہا بالکل معمولی تنخواہ پر۔ اس کے 3-4 سال ملازمت کے بعد لینے کے لیے ٹاٹا آیا۔ لوگ حیران ہو گئے، ارے بھئی اسے لینے کے لیے یہ کون آیا ہوا ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ وہ جب آیا تو آنے پر پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا میں میرا پوترا، کہ اس کو یہاں پر، تو وہ کہنے لگا میں اس لیے اس کو یہاں پر چھوڑا انجان جگہ میں تاکہ اسے پیسوں کی قدر معلوم ہو۔ اور ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ الگ چیز ہے، ہر طرح کی خواہش پورا کر کے ہم اپنے بچوں کو مجاہدے میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت اچھی بات ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تکلیف نہ دینا، لیکن اتنا آسان ان کی تربیت نہ کرو کہ وہ بگڑتے چلے جائیں۔ وہ اتنے بگڑ جائیں گے۔ آج اکثر نوجوان بیکار گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، شادی ہونے کے باوجود جب پوچھا جاتا ہے شوہر کیا کر رہا ہے، جواب یہ ملتا ہے نہیں گھر میں خاموشی، گھر میں کام نہیں کرتے، گھر میں رہتے۔ ارے بھئی نوجوانی کی عمر گھر میں رہنے کی ہے، کیوں؟ ضمیر مر گئی، احساسات مر گئے، جذبات مر گئے، خیالات مر گئے،
تمام سوچ و فکر سب کے سب مر گئے. آج ہماری بہنوں کے بگاڑنے کی وجہ بھی یہی. ہم نے اپنے لڑکیوں کے بارے میں یہ سوچا میری بچی جو پوچھ رہی ہے وہ دے دو، لیکن آج فون، سیل فون اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے. فرعون کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں تھا، نہ شداد کے زمانے میں تھا، نہ نمرود کے زمانے میں تھا، نہ ابو جہل کے زمانے میں، نہ عتبہ اور شیبہ کے زمانے میں. کوئی فتنہ دجال کے زمانے میں بھی اتنا خطرناک نہیں ہوگا جتنا خطرناک اس وقت موبائل کا فتنہ ہے. موبائل کا فتنہ ہر نیک کو برا بنا دیتا ہے. موبائل ہر باحیا کو بے حیا بنا دیتا ہے. موبائل ہر لائق کو نالائق بنا دیتا ہے. موبائل ہر شرم کو بے شرم بنا دیتا ہے. موبائل ہر جاننے والے کو جاہل اور نادان بنا دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی لڑکیوں کی تربیت کریں، سب سے پہلے موبائل اپنے لڑکیوں کے ہاتھوں میں مت دو. بہت بڑا مالدار پریوار، میں ایک مرتبہ ان کے کم از کم 6 کار ہیں، 6 کار. میں نے ان سے کہا، کوئی بات تھی، میں نے ان سے کہا بھئی آپ اپنے گھر میں فون کر کے سنا دیجئے. تو وہ عجیب بات بولے، نہیں ہمارے گھر میں فون نہیں ہے. وہ کہنے لگے کسی کے پاس فون نہیں، ہماری عورتوں کے پاس فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر کیا؟ وہ کہنے لگے ہم اپنے عورتوں کو لینڈ لائن رکھے ہیں، اسی لینڈ لائن میں ان کو بات کرتے ہیں. لینڈ لائن، یہ زمانہ لینڈ لائن کا چل رہا، ان کے گھر میں چل رہا، جس کی وجہ سے وہ کہنے لگے الحمدللہ ہمارے گھروں میں اتنی سہولت ہونے کے باوجود ہماری بچیاں حافظہ ہیں، ہماری بچیاں عالمہ ہیں، ہماری بچیاں ڈاکٹر ہیں، ہماری بچیاں تہجد گزار ہیں. ہماری بچیوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 عالمہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. بچہ جو وقت ہم موبائل کو دیتے ہیں وہ وقت پڑھائی کو دیں گے، ہر ایک پاس ہو جائے گا. کتنا ٹائم ہم موبائل کو دے رہے ہیں. اور آج کل پریویسی چاہیے، میں تنہا رہنا چاہتی ہوں، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں. ایک بچی کو بلا کر 17 سال کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں پوچھا بتا ماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے نہیں 4 سال سے ہماری ان کی چاٹنگ چل رہی ہے، چاٹنگ چل رہی ہے، چاٹنگ چل رہی ہے. واہ! میں نے کہا صرف چاٹنگ ہی چل رہی ہے، چاٹنگ بھی چل رہی ہے. پھر وہ روئیں، کہنے لگے حضرت ہمارے امی کو نکو بتاؤ، ہمارے امی کی طبیعت بگڑ جائے گی. میں بولا میں نہیں بتاتا. میرے عزیز بھائیوں، اس وقت پردے کے اندر کیا چل رہا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. میں کہتا ہوں ہمارے بھائی جیسا، ہمارے خلیرے بھائی، پہلے پردے کا اہتمام کرو. جو لڑکیاں تمہارے گھروں میں ہیں نہ پھپھیرے بھائی کو دیکھ سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ جا سکتی ہیں، نہ خلیرے بھائی کو دیکھ سکتی ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں، نہ ان کے ساتھ جا سکتی ہیں، نہ چچیرے بھائی، نہ تائرے بھائی، نہ مولیرے بھائی، کون سے بھائی کے ساتھ بھی جانا آنا منع ہے. اور یہاں پھپھیرے بھائی، حضرت پھپھیرے بھائی، شریعت کو پھپھیرے بھائی کو تو کون معلوم نہیں؟ ہاں، قرآن کو پھپھیرے بھائی کو تو کون نہیں معلوم؟ اللہ کو پھپھیرے بھائی کو تو کون نہیں معلوم؟ کیا جی تمہیں پھپھیرے بھائی، چچیرے بھائی، تائرے بھائی، ان سے پردہ کرو بول کو ہی سو. کون فالو کرتا ہے پردے کا؟ سب سے بڑی بات، ہمارے بڑے خود رکاوٹ بنتے ہیں. کیا ماں بھائی کو جا کو چائے دینے میں کیا شرم تجھے؟ آ کو چائے رکھ ماں، چائے دے ماں. دیوراں کے سامنے چائے دینے بلانا، کھانا رکھنے بلانا، جو چیز قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. پردے کا اہتمام کرو. پردہ اگر کرنا شروع کر دو تو سنو، وہ فون
جو تم نے اپنے بیٹی کو دلایا اس فون میں صرف محرم بات کر سکتا ہے، نامحرم بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فون بچی کو دلانے کا مطلب تو کسے ملے اسے کال کر سکتی، تو کس کے ملے ان کی کال ریسیو کر سکتی، بول کو اجازت دیے جیسا۔ فون دینے کا مطلب کیا ہوا؟ تو کسے ملے اسے بات کر سکتی، تو کس کے ملے اسے کال ریسیو کر سکتی، یہ اجازت دیے جیسا۔ اجازت کون دیے؟ امی دیے۔ اجازت کون دیے؟ ابا دیے۔ اجازت کون دیے؟ اسی وجہ سے آج شادی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہیں۔ یہ بزرگوں سے پوچھو، پرانے زمانے میں طلاق شدہ خاندان میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ وہ خاندان میں طلاق ہوئے سو لڑکی ہے بھائی، اتنا عیب دار سمجھا جاتا تھا کہ وہ خاندان میں ایسی لڑکی ہے جو لڑکی اپنے شوہر سے نبھی نہیں، وہ خاندان سے نکاح کرے تو کیسا نبھیں گی، لوگ ایسا بولتے تھے۔ لیکن آج کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں طلاق اور خلا نہیں ہوا ہے؟ بتاؤ، کبھی ہم نے سوچا کیوں ہوا؟ یا تو لڑکا بگڑا ہوا ہے یا تو لڑکی بگڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا عنوان میں آپ کے سامنے بیان کروں، اتنا وسیع عنوان ہے یہ، اگر ہم 3 دن بھی اس کا کیمپ رکھیں تب بھی کم۔ میں نے کہا نوجوان 9 اعتبار سے بگڑا ہوا ہے، اس میں یہ بے حیا کے اعتبار سے بگڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی پردہ نہیں، بے حیا۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، سنو، یہ جو تعلقات کی وجہ سے نکاح ہو رہے ہیں، غور سے سنو، ماں باپ کی دعاؤں سے جو رشتہ تمہارا لگے گا وہی موت تک نبھے گا۔ اگر صحیح رشتہ لگا، اگر تم نے اپنے لیے رشتہ چنا تو وہ رشتہ چننے والے خود سے چنکھو زندگی گزار کر مریں گے۔ تمہیں چن لیے نہیں، چنکھو زندگی بن جاؤ، انہیں بھی چن لی انہیں بھی چن لیا، دو چنکھاواں آج تک آتے بھی دنیا میں کامیاب ہو کوئی کیا بھائی؟ ہاں، کل 2 دن پہلے ایک فیصلے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے ان کے باوا بھی چنکھو حضرت کدی، ان کا باوا بھی چنکھو حضرت کدی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نیت کرو، یہ آج کی مجلس یہ صرف ایسی مجلس نہیں، بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، تم خاندان کی عزت ہو، گھر کی عزت ہو، ماں کی عزت ہو، باپ کی عزت ہو، بھائی کی عزت ہو، بہنوی کی عزت ہو، تمہارے گھر کے ایک ایک فرد کی عزت ہو۔ جب تم کوئی حرکت کرتی ہو، تم جب بے حیا بن جاتی ہو، جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، سنو، وہ پورے خاندان کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ کیا جی کری سو تمہاری بچی بولے تو پورا خاندان سر جھک کر کھڑے رہے گا۔ کیا جی کری تمہاری سالی، کیا جی کری تمہاری بہن، کیا جی کری تمہاری پوتری، کیا جی کری تمہاری نواسی، جب پوچھیں گے ہم تو وہ سب سر جھکائیں گے نہیں جھکائیں گے؟ اور یاد رکھنا، رنگ رنگیلیوں کے پیچھے مت پڑا کرو۔ رنگ رنگیلیاں جو اس وقت حرام خوروں کی طرف سے رنگ رنگیلیوں کی مختلف چانسز دیے جاتے ہیں، آئس کریم کھلا کر، چاکلیٹ دلا کر، ادھر ادھر گھما کر، جھوٹے وعدے کرا کر، اور ہماری بچیاں نادانی میں میں گیا ہوا تھا رائچور جاتے جاتے ایک پہاڑ کا دامن دکھا کر کہنے لگے مولانا کلیم الدین صاحب، یہ پہاڑ کا دامن وہ ہے جہاں پر ہر اتوار کو 50 جوڑے آپ کے حرام کے ملیں گے، ہر اتوار کو ملیں گے 50 جوڑے، اور اس میں 20 غیر ہیں تو 30 ہماری لڑکیاں ہیں۔ کون ہے؟ کالج کی، پی جی کی، ڈاکٹر پڑھنے والی، انجینئر پڑھنے والی، گاؤں کو ہم نے بھیج دیا، گاؤں کو بھیج کر قربان جاؤ۔ میں جب رشیا میں تھا، اللہ اکبر، اللہ اس بندی کو اپنے شان بدلہ نصیب فرمائے۔ رشیا میں، قرغیزستان میں 28,000 انڈین میڈیکل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، 28,000
وہاں پر ایک میوات کی بچی آئی جماعت سے ملنے کے لیے، مستورات کی جماعت تھی ہماری، ملنے کے لیے آئی، اور وہ بچی ماشاءاللہ پورے شریعت والے برقعے میں ہے، پڑھ رہی ہے میڈیکل۔ تو ہمارے نوجوان بچے کہنے لگے یہ بچی اس وقت فائنل ایئر میں ہے، 5 سال سے آج تک کسی نے اس کی انگلی نہیں دیکھی، اور یہ بچی وہ ہے جو تہجد کبھی اس نے قضا نہیں کیا، نماز تو دور کی بات۔ یہ بچی وہ ہے جو دعا کرتی ہے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ کئی بچیاں اس بچی سے متاثر ہو کر توبہ کر چکی ہیں، اور یہ بچی ان کے حق میں دعا کی، کئی بچیاں فیل ہوتے ہوتے اللہ نے پاس کرا دیا۔ وہ بچی کھیر بنا کر لائی، جماعت کو کھلائی، اور باقاعدہ ہمارے ساتھ آتی جاتی رہی، جماعت مستورات سے ملاقات کرتی رہی۔ اس بچی بہت رو کر کہنے لگی کہ آپ کی جماعتیں بار بار آتے رہیں، یہاں مسلمان بچیوں کا حال بہت برا حال ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائشیں نکالی ہیں، اگر نماز کا اہتمام کا ہم لوگ نظام نہ بناتے ہماری بچیاں مرتد ہو جاتی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آج بھی ہماری بچیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم کالج کو جاؤ، منع نہیں کرتے، تمہیں کالج میں انگلش پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، برٹش بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ تمہیں کالج میں اپنے حیا اور دامن کو پاک دامن بنانے کے لیے بھیجا ہے، دامن کو گندا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں کہتا ہوں بھئی آپ جو جا رہی ہو وہ کیوں؟ تاکہ اسلام پڑھنے سے روکتا ہے، اسلام پڑھنے سے تم لوگوں کو درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ جو الزام لگایا گیا ہے، اس الزام کو ہٹانے کے لیے تم لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، جاؤ پڑھو، لیکن اتنی بات یاد رکھو تم مسلمان ہو، تم اللہ کی بندی ہو، رسول کی امتی ہو، ماں کی بیٹی ہو، اور شریف خاندان کی لڑکی ہو، تمہاری نظر نہ بھٹکے، تمہارے دل نہ بھٹکے، اور تمہارے موبائل، میں تو کہتا ہوں کی پیڈ لے کر چلو، لیپ ٹاپ لے لو، جو کام کرنا سب کے سامنے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر کرنے کی ضرورت نہیں، کام کرنا حال میں بیٹھ کو کرنا، حال میں بیٹھ کو کر، حال میں بیٹھ کر اگر کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ نو ڈاؤٹ، نہیں میں کمرے میں بیٹھ کو کرتی سو کر بولے تو ڈاؤٹ فل۔ پاسورڈ امی کو معلوم، بھیا کو معلوم، ابا کو معلوم، نو ڈاؤٹ۔ پاسورڈ کسے بھی نہیں معلوم، ڈاؤٹ فل۔ اگر وہ سیکریٹ نمبر رکھی ہوئی ہے، ڈاؤٹ فل۔ اگر وہ سب کو اپنے سیکریٹ نمبر بتا چکی ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ میں آپ کو وہ ہتھیار دے رہا ہوں، وہ میٹر دے رہا ہوں، جو میٹر رکھو گے سر بول کر کرنٹ مارے گا۔ ذرا آپ کو ہمارے سامنے بیٹھ، ماں کو تو بس سے نہیں امی میں وہاں بیٹھتی ہوں کہ سمجھ جائے نا، خاندان کا نام تباہ کر لے کو ہے، تو خاندان کا نام ڈبا لے کو ہے، امی ابا کا نام ڈبا لے کو ہے، سمجھ جاؤ سب کو، اور سپورٹ مت کرو۔ یہ بڑی غلیظ عادت ہماری، بڑی غلیظ عادت۔ میں پرسوں بولیا گیا، تو جو کام کری شریعت کا اگر حکم ہوتا، جوتے لے کو تجھے مارنا تھا، 100 مار نہیں، 1000 مار، سر کے بالاں جھڑے تک مارنا تھا تو تجھے۔ لیکن تمہارے بابا کو کیا بول رہی، ہماری بچی بہت نادان ہے، نپل رکھ ڈالو منہ میں، نپل رکھ ڈالو، جی تمہارے بچی بہت نادان نا، تمہارا بچہ بہت نادان نا، 2 جنے کو جا کو نپل رکھ ڈالو، ہماری بچی بہت نادان ہے، دودھ کے باٹلا پلاتے رہو۔ یہ اس کا نادان ہے، اسی کو نادان کہتے ہیں۔ تم لوگ بگاڑ رہے ہو، تو سب سے پہلے موبائل ختم، کہو انشاءاللہ۔
کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا؟ دمدار لوگاں دمدار انشاءاللہ بولتی، بے دم لوگاں کے اندر انشاءاللہ بے دم انشاءاللہ تو کیا ہوتا سو؟ دم بھی نہیں درود بھی نہیں کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ نمبر 2، جو بھی کام تم کرو گی، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بٹن والا فون ہے، بٹن والا فون، کی پیڈ، وہ دے دیجئے، کی پیڈ رکھو بھائی۔ ہاں آج کل حالات ایسے ہیں، خیر خیریت پوچھنے کا وقت ہونا چاہیے، کی پیڈ رکھو۔ اور یاد رکھنا، اگر ہماری بچی کالج وغیرہ جا رہے ہے، تم خود جا کر ڈراپ کرو بھائی، ڈراپ کرو، لے آؤ۔ نہیں، لڑکیوں کا گروپ جا رہا ہے، جاؤ۔ آج کل لڑکیوں کو خراب کرتی ہیں، پرکی لڑکیاں رہتی ہیں، بس پرکی لڑکیاں، چھتری لڑکیاں، لوفر لڑکیاں، غلیظ لڑکیاں، بد نظر، بدگو، بد اخلاق، ایسی لڑکیاں نہیں۔ ہماری بچی کا وہ بچی کیسی ہے، بلا کو پوچھو جی، پہلے بلاؤ جی اسے، کون انہیں، اس کا اخلاق کیا ہے دیکھو پہلے، کون سی بچی کے ساتھ انہیں جاری دیکھو۔ وہ غلیظ بچی رہی تو اسے بھی غلیظ کر ڈالتی۔ بولنے کو تو بہت کچھ ہے، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ضرور ہماری بچیوں کی اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا